बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरैश मक्का ने जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम से तंग आ चुके थे, उन्होंने सोचा कि यहूदियों से रब्ता किया जाए जो अहले किताब हैं और जिनका दावा ये भी है कि उनके पास गुजरे हुए ज़माने के पैगंबरों का इल्म भी है। लिहाजा वो कुरैश को बताएं कि किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतालिक उनकी कुतब में जिक्र मौजूद है। कुरैश ने वफद नसर बिन हारिस और उक़बा बिन मुईद के क़यादत में यसरब पहुंचकर यहूदी उलमा को अपनी आमद का मकसद बताया। यहूदियों ने उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वाक़यात सुनकर कहा कि तमाम बातों को छोड़ दो, हम तुम्हें 3 सवालात बताते हैं, जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। अगर दुरुस्त जवाब मिल जाए तो समझ जाना कि वो अपने दावे नबूवत में सच्चे हैं और तुम पर उनकी इताअत फ़र्ज होगी, और अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो तुम आज़ाद हो, जो चाहो उनके साथ करो। वो सवालात ये थे कि रूह से मुतल्लिक बयान करें और इन चंद नौजवानों पर क्या गुजरी जो काफिर बादशाह के खौफ से पहाड़ में जा छुपे थे, यानी असहाबे कहफ। उस शख्स का हाल बयान करें जो मशरिक से मगरिब तक फतूहात करता चला गया। कुरैश का वफद ये 3 सवालात लेकर वापस मक्का पहुंचा और तमाम कबीले को इकट्ठा करके यहूदी उलमा से की गई गुफ्तगू से उन्हें आगाह किया और राय दी कि अब हमारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फ़ैसला करना आसान है, क्योंकि यहूदियों के सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास खुदा की वही आती है। चुनांचे कुरैश हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तीनों सवालात लेकर हाजिर हुए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात का जवाब दिया और अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल फरमाई और इन सवालात के जवाबात उसमें दिए। इन सवालात में से एक सवाल ज़ुल्कुरनैन के बारे में था और वो तुझसे दरियाफ्त करते हैं कि ज़ुल्कुरनैन का हाल बताओ। अहले इल्म का इत्तफाक है ज़ुल्कुरनैन अल्लाह ताला के पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक मोमिन बादशाह थे, जिन्हें यह लक़ब इसलिए अता हुआ क्योंकि वो मशरिक़ और मगरिब यानी ज़मीन की 2 इंतहाओं के दरमियान सफ़र करते। कुछ उलमा के मुताबिक उन्हें यह लक़ब उनकी बारो बादशाहत की वजह से मिला और कुछ के नज़दीक उनके नाम की वजह से उनका 2 सदियों तक ज़िंदा रहना है। एक रिवायत यूँ भी है कि उन्हें अल्लाह ने कौम की तरफ दावत के लिए भेजा तो कौम उनके सर के दोनों तरफ ज़रबें लगाईं, जिसकी वजह से उनका नाम ज़ुल्कुरनैन पड़ गया। और ये भी कहा गया क्योंकि वो हमेशा अपने सर के बालों को 2 हिस्सों में तकसीम करके उनकी मंडियाँ बनाकर कंधों पर रखते, इसलिए उनका नाम ज़ुल्कुरनैन हो गया। एक अरसे तक बहस होती रही कि सिकंदर, जिसका ताल्लुक मकदूनिया से था, क्या वो ज़ुल्कुरनैन था या साइरिस आज़म। कुछ उलमा के मुताबिक वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में थे। कुछ उलमा के मुताबिक वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन्होंने खाना काबा की तामीर में भी हिस्सा लिया और वहाँ तवाफ़ के बाद दुआ भी की थी, जिसकी वजह से उनका मशरिक़ और मगरिब का सफ़र आसान हो गया। तमाम रूह अर्ज़ के बादशाह उनके ताबे थे। चंद रिवायात के मुताबिक उनके खालाजाद भाई और अहम तरीन अजीज़ हज़रत खिज़र थे। ये नज़रिया कि ज़ुल्कुरनैन मकदूनिया का सिकंदर था बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो मुशरिक और बुत परस्त कौम से था और दोनों के दरमियान कोई 2000 साल का फ़र्क है। सिकंदर की काबिल ज़िक्र फतूहात मगरिब में नहीं है जैसा कि ज़ुल्कुरनैन की बयान होती हैं। अहले यहूद के मुताबिक साइरस एक अजीम शख्सियत है, क्योंकि उसी की वजह से बनी इसराइल को एक जालिम बख्त नसर बादशाह से नजात मिली। यहूदियों की इल्हामी किताबें साइरस की आमद को उस वक्त के पैगंबरों के ख्वाब में भी बतौर नजात बयान करती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि यहूदियों के उलमा ने बाकी 2 मसाइल के साथ ख़ास तौर पर ज़ुल्कुरनैन के मुतल्लिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफसील जानने की ख्वाहिश कुरैश के वफद से क्यों की। यहूदियों को आखिर ज़ुल्कुरनैन में दिलचस्पी क्यों थी। यकीनन ज़ुल्कुरनैन की शख्सियत बनी इसराइल के लिए अहम रही होगी, इसलिए वो साइरस को ज़ुल्कुरनैन तस्वुर करते थे। कई मुसलमान उलमा भी यही कहते हैं कि जो खसूसियात ज़ुल्कुरनैन की बयान हुई हैं वो साइरस आज़म से मिलती हैं। अक्सर मुफस्सिरीन इस बात से शदीद इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि ज़ुल्कुरनैन सफ़र करते हुए उन इलाकों में जा पहुँचे जहाँ तुर्कों की सरजमीन के साथ आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहद के साथ कोई जगह थी और वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक मकाम से एक फसाद बर्पा करती एक कौम निकल कर आती और खेतों को तबाह करते हुए बर्बादी करती और तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल करती या उनको अपना ग़ुलाम बनाकर ले जाती। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी इंसान ही थे, जिनका अजमी नाम याजूज और माजूज कहलाया।
اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ یافز بن نوح کی اولاد میں سے ہی 2 قبیلے ہیں۔ جب ترکوں نے ذوالقرنین بادشاہ کے پاس قوت دیکھی تو گزارش کی کہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کے راستے کو کسی طرح بند کر دیں تاکہ بربادیوں جو یاجوج ماجوج پھیلاتے ہیں ان سے نجات مل سکے۔ اس نے اس مہربانی کے لیے ذوالقرنین کو رقم کی پیشکش بھی کی، لیکن نیک بادشاہ ذوالقرنین نے بغیر کسی معاوضے کے اور رقم کی لالچ کے اللہ کی رضا اور اس قوم کی بھلائی کے لیے شریر قوم یاجوج اور ماجوج کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور مسئلے کا آسان ترین حل یہ نکالا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار کے ساتھ بند کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے ان کی مدد فرمائیں۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یاجوج ماجوج سے پریشان لوگ غالباً اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ذوالقرنین صرف ایک ہستی نہیں تھے بلکہ پوری قوم اور ایک فوج بھی رکھتے تھے۔ بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہ نے لوہے کے 2 بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور ان لوگوں سے کہا کہ ان پر آگ جلاؤ، اور جب لوہے کی چادریں شدید حرارت سے سرخ ہو گئیں تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس طرح لوہے کے دونوں ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے جڑ گئے اور ایک سخت ناقابل تسخیر دیوار بن گئی جس پر چڑھنا یاجوج ماجوج کے لیے ناممکن تھا، اور اس کی مضبوطی کے باعث اسے توڑنا یا کھودنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے راستے کو بند کر دیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ دونوں قبیلے باقی دنیا سے جدا ہیں۔ ان کا کھانا پینا اور معاشی نظام سب کچھ جدا ہے۔ وہ مسلسل وہ دیوار گرا کر یا اس میں سوراخ کر کے باقی دنیا سے ملنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت تک دیوار میں بہت سے سوراخ کر چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کا بادشاہ انہیں حکم دیتا ہے کہ واپس چلو، باقی کا کام کل کریں گے۔ اور اگلے روز جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ علماء کے مطابق یہ دیوار کوکس میں ہے۔ یہاں بہت سارے پہاڑ ہیں اور شمال کی وحشی قومیں جنوب کی طرف آمد روکنے کے لیے اس دور میں 50 میل طویل اور 290 فٹ بلند دیوار بھی تعمیر کی گئی، جس کے کچھ آثار آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق یہیں کہیں ذوالقرنین کی تیار کردہ دیوار بھی موجود ہے، جبکہ کچھ علماء دیوار چین کو بھی وہ دیوار قرار دیتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ان کا بادشاہ کہے گا، چلو باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہزاروں سال تک اس کوشش میں مصروف یاجوج ماجوج کی قوم کبھی انشاءاللہ نہیں کہے گی۔ وہ یہ الفاظ غالباً فراموش کر چکے ہوں گے۔ جب وہ یہ الفاظ کہیں گے اور اگلے دن واپس آئیں گے تو ہر دن کے برعکس جیسا کہ پہلے دیوار کے سوراخ خود بخود بند ہو جاتے تھے، اپنی جگہ اسی حالت میں موجود ہوں گے۔ انتہائی جوش میں یاجوج ماجوج اس دیوار کو اسی سوراخ کے ذریعے توڑنے کی کوشش کریں گے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مضبوط دیوار زمین بوس ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج کی شریر قوم باہر نکل آئے گی۔ یہ قوم ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زمین پر پھیلتی چلی جائے گی، اور زمین کے جس حصے سے بھی گزریں گے وہاں تباہی پھیلاتے جائیں گے، اور مخلوق خدا کو اپنے شر کا نشانہ بنائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیوار گرانے سے روک رکھا ہے، ورنہ وہ بہت پہلے یہ شر پھیلا چکے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق اور طاقت بھی چھین رکھی ہے کہ وہ دیوار پھلانگ سکیں یا انشاءاللہ کہہ سکیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان کے بادشاہ کی زبان پر انشاءاللہ کے الفاظ اچانک اور مانی جانے بغیر وقت مقررہ پر آ جائیں گے۔ جب ان کا پہلا گروہ چھلانگے لگاتا ہوا جھیل تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا تو وہ ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہیں گے کبھی اس جگہ پانی ہوا کرتا تھا۔ جھیل تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جو تقریباً 65 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے اور 141 فٹ تک گہری ہے، اور اس کا زیادہ تر پانی دریائے اردن سے آتا ہے، اور اس جھیل کا ذکر تورات اور انجیل دونوں میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحلوں پر گزارا۔ شام نے اس جھیل کے پانی کو کم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اسرائیل اور شام میں بڑی جنگ ہوئی۔ جھیل میں ہر سال امن معاہدے کے تحت بہت سارا پانی چھوڑا جاتا ہے، اور اسرائیل یہ بتانے کے لیے
کہ جھیل میں کتنا پانی رہ گیا ہے، ہر وقت اپنی ویب سائٹ اعداد و شمار ظاہر کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس جھیل میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی سطح گر رہی ہے۔ اس علاقے سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج جبل حمر تک پہنچیں گے، جو دراصل بیت المقدس ہے۔ قتل و غارت کریں گے، تباہی و بربادی پھیلائیں گے، اور پھر یہ دعویٰ کریں گے کہ جس طرح ہم نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، آسمان پر بھی قبضہ کریں گے، اور اس دور تک کا کفر اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ وہ آسمانوں کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے، جو کہ خون سے رنگین ہو کر واپس زمین پر گریں گے، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچے گی کہ وہ قوم نکل چکی ہے جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف نکل جائیں، یا پھر قلعہ بند ہو جائیں، اور پھر یاجوج ماجوج کی ہر طرف سے یلغار کے سامنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شدید بھوک اور پیاس کے شکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاروں طرف سے گھر جائیں گے، اور وہ کسی صورت بھی یاجوج ماجوج کو شکست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں یاجوج ماجوج کے خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے دجال کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا، لیکن اس فساد پھیلاتی قوم یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کو چند گناہوں کا مرتکب قرار دیا۔ یاجوج ماجوج میں ہر قسم کا شر، مذہبی، معاشی، معاشرتی اور ہر قسم کی برائی جس کا تصور کیا جاتا ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ کفار اور مشرکوں سے بڑھ کر پوری قوم ہے، یہ ایک شیطانی قوم ہے، ان میں اس قدر برائیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے تک ان کو باقی دنیا سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو قید کرنے والے ذوالقرنین کے نام کا معنی بھی یہی لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قوم دو زمانوں میں ظاہر ہوگی، ایک زمانہ وہ جو ذوالقرنین کا پرامن دور تھا، اور دوسرا وہ دور جب وہ ایک ایسی قوت ہوگی جس سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ وہ پہلے بھی ذوالقرنین سے زیادہ طاقتور قوم تھی، انہوں نے ان سے لڑنے کی بجائے ان کو ایک دیوار میں قید کر دیا، اور آخری زمانے میں جب وہ باہر نکلیں گے تو اتنے طاقتور ہو چکے ہوں گے کہ ہر 1000 میں سے 900 آدمی یاجوج ماجوج کے ساتھ مل جائیں گے۔ جبل کوکس جہاں یہ قوم آباد تھی، وہاں سینکڑوں سالوں سے کئی لوگ تحقیقات کرنے جا چکے ہیں اور مختلف نظریات کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان پہاڑوں میں ایک سلطنت خضر آباد تھی، جہاں کئی قبائل نے یہودیت اپنا لی۔ یہ یورپ جانے والے مسلمانوں کے راستے میں آتا ہے۔ کئی علماء کے مطابق یاجوج ماجوج بھی سلطنت خضر میں قید ہو گئے تھے، اور وہیں مختلف قبائل مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے، اور یہ اتحاد ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ اس اتحاد نے بھی وہیں جنم لیا۔ ایک تشریح یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آسمانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آسمان پر تیر برسائیں گے۔ اصل میں یاجوج ماجوج آپس میں بھی لڑ رہے ہوں گے، اور وہ ایک جدید خلائی جنگ میں مصروف ہوں گے۔ جدید روس خضر کے قصبوں کے باشندوں کی کثرت رکھتا ہے، جبکہ یورپ اور اسرائیل میں عیسائیت اور یہودیت کی کثرت ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں روس کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہو۔ چین کے درمیان بھیانک جنگ سے دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ سنت علماء کے مطابق یاجوج ماجوج آخری زمانے میں آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پہلے ہی خاموشی سے چاروں اطراف میں آزاد ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بڑی طویل دیوار نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دنیا میں پھیلی ہوئی نفرت کا استعارہ ہیں، جس میں دنیا کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج باہر ہو چکے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہی باہر آ چکے تھے، اور وہ کئی احادیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب ہو چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کر دکھائی۔ یاجوج اور ماجوج کے خروج کی ایک اور علامت پوری دنیا کا اور خصوصاً بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا ہے۔ اگر جھیل کا پانی کم ہو جائے تو یہودی سمندر کا پانی میٹھا کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں پانی کا تیزی سے کم ہونا یاجوج اور ماجوج کے خروج کی علامت قرار دیا گیا ہے، اسی لیے موجودہ دور میں پانی کی کمی کو اس حدیث سے جوڑا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے خروج کی ایک اور علامت یہ ہے
کہ حدیث نبوی ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس حدیث میں مذکورہ بستی کو شہر یروشلم سے جوڑا جاتا ہے۔ اس شہر کو کئی بار تباہ کیا گیا ہے لیکن آج پھر یہ قائم ہو چکا ہے اور یہاں یہودی آباد ہیں، اور ایسا صرف اس وقت ہونا تھا جب یاجوج اور ماجوج باہر آ جائیں گے۔ جو لوگ دیوار چین کو ذوالقرنین کی دیوار کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ دیوار چین کے وزیر اعظموں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائی ہے اور اس کا مقصد صرف شمار سے قافلوں کے حملے کو روکنا ہے، جبکہ ذوالقرنین کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان یا دو دروں یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کو اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر آخری زمانے میں توڑیں گے، جبکہ دیوار چین کئی مرتبہ ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس دنیا میں موجود پہاڑ اور تمام مخلوقات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر ہم یاجوج اور ماجوج کی دیوار اور دجال کا پتہ نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ چیزیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر رکھی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوار اور انسانوں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل کر رکھی ہو کہ انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان دیا تو اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے چھوٹے سے حصے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن اور ساری رات اس صحرا میں بھٹکتے رہتے لیکن کوئی مسافت طے نہ کر پاتے۔ بالکل ایسا ہی واقعہ برمودا ٹرائنگل کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو کوچ کر لو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کاش وہ لوگ جان لیں، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اللہ وہاں سے کسی کو بھی نہیں نکالے گا سوائے اس کے جو وہاں سے آراز کرے گا، تو اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح کہ لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو کچیل کو باہر نکال دیتی ہے۔ گویا آخری زمانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ منورہ میں سے باہر نکلنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ منورہ حجاز کا مشرقی شہر ہے، بحیرہ احمر سے 250 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا نام یثرب ہے اور قرآن مجید میں بھی اسے اسی نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد اور یہودیوں کی روم سے شکست کے بعد یہاں کئی یہودی قبائل یروشلم سے آ کر آباد ہوئے۔ رومن بادشاہ نے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے یہاں بھی اپنی فوجیں بھیجیں، لیکن کچھ یہودی چھپ کر یہاں بسنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہ شہر بس اتنا ہی بڑا تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو اچھے حال میں چھوڑ دو گے اور پھر وہاں وحشی جانور یعنی درندے اور چرندے ہی چھا جائیں گے، یعنی وہاں لوگ آباد ہوں گے اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک فساد برپا ہوگا اور تمام لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ نقل مکانی کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب مدینہ خالی رہ جائے گا، کوئی ایک شخص بھی وہاں نہیں بچے گا، کسی گھر یا مسجد میں کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، وہاں صرف درندے اور حیوان رہیں گے۔ آخری زمانے کی ایک اہم علامت مدینہ منورہ کی مکمل ویرانی ہے۔ یہودیوں کا مقدس دینی ادب بنیادی طور پر 2 کتابوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور تلمود، جبکہ عیسائیوں کی موجودہ بائبل جو ہمیں آج دستیاب ہے وہ بھی 2 عہد ناموں پر مشتمل ہے، یعنی عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ۔ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارتوں یعنی ان کی آمد سے پہلے پیش گوئیوں کے لیے عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ کو بھی بائبلین میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پوری بائبل پوری انجیل میں لفظ انجیل یا بائبل استعمال ہی نہیں ہوا، اور پہلی بار یہ لفظ غالباً 9ویں صدی عیسوی میں سامنے آیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے حضرات غلطی سے عہد نامہ قدیم کو توریت کہہ دیتے ہیں، جبکہ توریت عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابیں جنہیں خمس سے موسوی کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ ان کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں مزید 34 کتابیں ہیں،
اور یہ عہد نامہ قدیم جو کہ یہودیوں کا مقدس صحیفہ ہے، عیسائیوں میں بھی مقدس تصور ہوتا ہے، لیکن عیسائیوں کے پاس ایک علیحدہ عہد نامہ جسے عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے موجود ہے۔ توریت جس کو شریعت یا قانون بھی کہتے ہیں، اس میں 5 کتابیں ہیں۔ پیدائش، یہ جو غالباً 8ویں صدی قبل مسیح میں سامنے آئی، اور اس میں ابتدائی تاریخ، اسرائیلیات بشمول تخلیق کائنات، تخلیق آدم اور کئی انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کے قصے، یہ سب موجود ہیں۔ دوسری کتاب توریت یا خروج کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے سفر اور پھر ان کے سرائے سینا میں بھٹکنے اور پھر شریعت عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام شریعت یا 10 کمانڈمنٹس کا بھی ذکر ہے۔ توریت کی تیسری کتاب ایورٹکس یا احبار کہلاتی ہے، اور جس میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کے فقہی معاملات کی تشریح ہے، جبکہ چوتھی کتاب نمبرز یعنی گنتی یا اعداد کہلاتی ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے اعداد و شمار اور شجر بیان ہیں، اور 5ویں کتاب یا تثنا کہلاتی ہے، اور اس میں تمام احکامات اور قوانین جو پچھلی کتابوں میں ہیں وہ دہرائے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ ان 5 کتابوں کو گویا توریت کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ 34 اور کتابوں کو بھی یہودی مقدس اور عہد نامہ قدیم مانتے ہیں۔ ان 5 کتابوں یعنی توریت کو نہیں، تمام کتابوں کو مقدس مانتے ہیں، لیکن 5 کو تو توریت کہتے ہیں۔ یہودیوں کا عہد نامہ قدیم جس کے 46 حصوں میں سے صرف 5 کو توریت کہا جاتا ہے، یعنی جس عہد نامہ قدیم کو عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں عہد نامہ جدید یا نیو کی طرح، لیکن وہ صرف کیتھولک ہیں، کیونکہ جو پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں ان کے نزدیک عہد نامہ قدیم میں سے صرف 29 قدیم میں ہیں، اور 7 صحیفوں کو وہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، انجیل میں شامل ہی نہیں کرتے۔ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، چونکہ بنی اسرائیل پر 7 مرتبہ ان کے اوپر قیامت خیز تباہی آئی، اس لیے یہ کتاب بھی بار بار گم ہو گئی، کئی بار اسے دوبارہ لکھا گیا، اور اس طرح جس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہی کہیں تاریخ میں گم ہو گئے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ لاسٹ اسٹرائک، یہودیوں کے قتل، ان کی عبادت گاہوں کی تباہی اور مقدس صحیفوں کے جلائے جانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ عہد نامہ قدیم بھی محفوظ نہیں رہا، اور موجودہ عہد نامہ قدیم بہت بعد میں لکھا گیا۔ اسے 7ویں صدی عیسوی میں مرتب کیا گیا، اور جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہیں مسورائی کہتے ہیں۔ جنہوں نے وہ مسودے جنہیں بوسیدہ یا ناقص پایا، اچھی طرح جانچنے کے بعد انہیں ضائع کر دیا۔ تباہیوں کے دوران اصل نسخوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ہر فرقے نے بعد میں اپنے مفادات اور نظریات کے مطابق تورات میں کمی بیشی کی۔ زبان بھی بدلتی رہی، کبھی عبرانی، کبھی رومی، کبھی یونانی۔ یہودیوں کے 2 مقدس صحیفے ہیں، عہد نامہ قدیم جس کا ایک حصہ تورات ہے اور جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور دوسری تلمود جسے مقمود مانا جاتا ہے، یعنی اس میں وہ روایات بھی ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے سینہ بسینہ اسرائیلی علماء تک پہنچی۔ اس وقت 2 تلمود ہیں، ایک فلسطینی اور ایک بابری۔ فلسطینی بابری سے حجم میں بہت بڑی ہے۔ یہودیوں کی زندگی پر تلمود نے گہرا اثر ڈالا۔ تلمود زیادہ اہم ہے، یہودیت نہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جس نے صرف تورات پڑھی اور تلمود میں دلچسپی نہ لی وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ جس طرح قرآن پاک ہمیں پہلے اللہ کی وحدت اور اطاعت سکھاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح تورات میں اللہ کا تصور اسی طرح موجود ہے۔ خداوند انسان کو اس سرزمین پر پیدا کر کے پچھتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اس کو بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا، کیونکہ ان کے بنانے سے میں دکھی ہوا ہوں۔ گویا تورات کے مطابق خدا بھی انسان کی طرح کوئی کام کر کے پچھتاتا ہے، اور جس طرح ان کا کہنا ہے کہ عقیدہ توحید ان کے عقائد اہم جزو ہے، قرآن پاک میں اس کی سختی سے نفی کی گئی ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ گویا قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان کرتا ہے، جبکہ باقی یہودی یا عیسائی کوئی اپنی کتاب کا اصل حالت میں موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن مجید قیامت تک اپنی اصل حالت میں موجود رہے گا، کتابی شکل میں بھی اور ہزاروں لوگوں کے سینوں میں بھی۔ مسلمانوں کے لیے تمام آسمانی کتابوں کا احترام لازم ہے، جبکہ یہودی صرف تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی انجیل اور تورات کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں یہودی ہوں گے تبھی بچہ یہودی ہوگا۔ کوئی دوسری قوم یا مذہب کا شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا،
اور ان کے مذہب میں کوئی دوسرے مذہب کے شخص سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی ریاست دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر ہے، اور تاریخ میں یہ قوم نصر بخت ناصر فرعونوں، اہل فارس، مسلمانوں، عیسائیوں، جرمنز اور عربوں سے یہ سب سے ہی لڑتے رہے ہیں، ٹکراتے رہے ہیں، لیکن تمام تر دشواریوں کے باوجود ایک قوت بن کے بار بار ابھرتے بھی ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کہتے ہیں۔ یہودیوں کا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی بخت نظر بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا، اور وہ تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا تھا جو آج تک ہمیں نہیں ملا۔ اس عمارت کو فرسٹ ٹیمپل کہتے تھے۔ اپنی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرز پر کرتے اور اپنے اجتماع کی جگہ کو لاجز یا ٹیمپلز کہتے۔ پھر دوبارہ تعمیر ہوتے ہیکل سلیمانی کو رومن بادشاہ ٹرائلس نے تباہ کر دیا۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور اس کی چند باقیات بشمول ایک دیوار گریہ مقدس ترین دیوار کے طور پر آج یہودیوں کے لیے موجود ہے۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ وہ ہزاروں سال سے جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بادشاہ آخر الزمان سے پہلے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، اور تلمود میں اس مسیحا بادشاہ کا بار بار تفصیلی طور پر ذکر ہے کہ دنیا کی تمام اقوام پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تمام یہودی اس دور میں ارض مقدس پر واپس آ جائیں گے، اور دنیا سے بھوک، افلاس، ناانصافی اور قتل و غارت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک پرامن دنیا ہوگی۔ یہودی یہ کہتے ہیں، تلمود کے مطابق وہ مسیحا بادشاہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بھی رکھے گا اور امن کا پیامبر ہوگا۔ اس دور میں تمام اسلحہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ مسیحا کی دنیا، مسیحا کا زمانہ، اور یہودیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے بہت سے عمل مسیحا بادشاہ کی جلد دنیا میں آمد کو تیز کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں ان کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے تیسرے ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل کے باقاعدہ نقشے تک یہودی تیار کر کے بیٹھے ہیں، جو کہ مسجد اقصی کی جگہ تعمیر ہوگا۔ یہودیوں کی عبادت کا لازمی حصہ ہیکل سلیمانی کے لیے دوبارہ تعمیر کی دعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں مسیحا بادشاہ کی آمد، اور بیشتر ماہرین نے اسرائیلیات اپنے کیلنڈر کے مطابق باقاعدہ ایک وقت بیان کرتے ہیں جس دوران ان کے مسیحا بادشاہ نے آنا ہے۔ یہودیوں کا کیلنڈر اینو مودائی کہلاتا ہے، اور یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ان کے عقائد کے مطابق دنیا وجود میں آئی تھی، یعنی تقریباً 6000 سال پہلے۔ اور تبھی اینو مودائی کی مناسبت سے وقت آج یہودی کیلنڈر 5777 AM ہے، کیونکہ یہ کیلنڈر یعنی دنیا کی تخلیق کا وقت 3762 سال قبل مسیح بیان ہوتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ان کا سال 6000 AM، جو کہ اسی سال میں 2239 بنتا ہے، وہ اس دور کا آغاز ہوگا جب ان کے بادشاہ مسیحا کو ہر صورت دنیا میں واپس آنا ہے، یعنی تب دنیا 6000 سال تخلیق کو مکمل کر چکے ہوں گے دنیا میں، اور 7000 سال ایک مختلف دور کا آغاز ہوگا۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ یوم سبت ہر 6 روز کے بعد وہ دن ہے جب تخلیق کائنات کے دوران آرام کا دن تھا، 7واں دن۔ گویا 7ویں دن کو 7ویں ہندسے کو اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے 7واں 1000 سال جب اس کا آغاز ہوگا ان کے کیلنڈر میں تو وہ بہت عام ہوگا۔ یہی وہ دور ہوگا جب یہودیوں کے مطابق ان کے مسیحا بادشاہ نے دنیا میں آنا ہے۔ یہ تمام تذکرہ یوں ضروری ہے کہ ہم مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اب کوئی مسیحا بادشاہ آنے والا نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر تھے، اس قوم کو ہدایت دینے آئے تھے، اور جن کو یہودیوں نے مسیحا سمجھنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ انہیں شان و شوکت اور طاقت و دبدبے کی بجائے راہ راست پر آنے کی تلقین کرتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے گئے تھے۔ اور اب جس شخصیت کا بنی اسرائیل کو انتظار ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے دوبارہ ان کی گمشدہ عظمت کو بحال کرے گا، اور ایک کیلنڈر بنا کے سامنے رکھ کے اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی مسیحا نہیں، یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ دجال ہوگا۔ علماء کی بڑی تعداد تورات اور قرآن کا بغور جائزہ کر کے آخر الزماں اور دجال کا تعلق بنی اسرائیل سے ایک مختلف انداز میں بیان کرتی ہے، جس کا تعلق واقعہ جل سے ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اس کے پنجے سے آزاد ساری قوم ایمان لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا
کہ وہ کوہ طور پہ جا کے اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ قرآن مجید کی وہ آیت، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ڈھا کر برابر کر دیا اور موسیٰ گر پڑا بے ہوش ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف بڑھا کر 40 دن کر دیا تو یہودیوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا اور وہ خوف زدہ ہو کر کہیں بھاگ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور کہا کہ جو ہمیں یہاں تک لائے تھے وہ غائب ہو گئے ہیں، اور اب ہمارے لیے کوئی ایسا خدا بنا جو ہمیں راستہ دکھائے۔ بنی اسرائیل نے اپنا تمام سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود کو ان کے سامنے بے بس پایا، اور پھر 10 ہی دنوں میں پوری بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر نافرمان ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں یہ خبر ملی تو وہ جلدی سے کوہ طور سے اترے، اور سب سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ اس فتنے کے دوران کیا کر رہے تھے، اور انہیں یہ سب بتانے کے لیے وہ خود پہاڑ پر کیوں نہیں آئے۔ جب ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات کی پیچیدگی سے آگاہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام اور دیگر مومنین کے لیے دعا کی، لیکن اس جرم یعنی بچڑے کی پوجا کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئے کہ خود ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس واقعے سے متعلق کئی یہودی اور مسلمان علماء سوال اٹھاتے ہیں، مثلاً یہ کہ آخر اس دن دونوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ تمام بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی؟ ایک بار پھر بچڑا آخر کس نے اور کیسے بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اتنی سخت سزا کیوں دی؟ اور اگر وہ شخص جس نے کئی روایات کے مطابق بچڑا بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ قوم کو سزا دی گئی لیکن بچڑا بنانے والا بچ گیا۔ ایک خیال علماء کے درمیان یہ ہے کہ اس وادی میں دجال بنی اسرائیل کے سامنے ایک انسانی روح میں اس وقت بھی ظاہر ہوا تھا، سامری کی شکل میں، جس نے تمام قوم کو بھٹکا دیا تھا۔ بہت سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سامری دجال ہے، اور اگر اس وقت اسے مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی موت نہیں ہوگی، اس لیے بچڑا بنانے والے کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بچڑے کو پکڑا، پہلے اسے آگ میں جلایا، خاک ستر کیا، اور پھر اس خاک کو باریک پیس کر پانی میں بہا دیا۔ مذاہب پر گہری نظر رکھنے والے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے ہر پیغمبر نے فتنہ دجال سے ڈرایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال ایک شخص نہیں بلکہ کسی فلسفے یا طاقت کا نام ہے۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے دجال کو آخری دور میں ظاہر ہونا ہے، لیکن عام سوال یہ ہے کہ کیا وہ بطور ایک انسان کے موجود ہیں جو اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا ہے، یا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بیان ہوتا ہے اور آخر الزمان میں پھر ایک بڑی حیثیت سے ظاہر ہوگا؟ کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ اس کا اور ابلیس یا شیطان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے موجود ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے علاوہ بھی وہ کہیں اور ظاہر ہوا؟ علماء کو کسی اور واقعے کے دوران دجال کی موجودگی کا شک ہوا، یہ عجب معاملہ ہے یا نہیں؟ تمام مذاہب کی تاریخ صرف 2 بار دجال کی موجودگی کا سراغ بتاتی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ تمیم داری کی حدیث میں ملتا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں دجال کے متعلق جو کچھ دیکھا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دیا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ وہ ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، وہ ہوش و حواس میں تھے یا کوئی جیتی جاگتی مخلوق تھی جو ان کے سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کے بعد سنیں کہ حضرت تمیم داری نے کیا دیکھا۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تجربہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تم سے کہا تھا۔ سیدنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ لہم اور جزام کے 30 لوگ بھی تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں سے اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اسے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسا جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان جو شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر جو شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی اور پھر کہا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔
یہ تلوار سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرہ شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بدعمال آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل اس حدیث کے بیان کے وقت لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تاہم مسلمان کئی صدیوں تک باب لد کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاریخی اعتبار سے لد ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں پر 5250 سال قبل مسیح پرانے ظروف بھی پائے گئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہاں آبادی موجود تھی۔ تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلا ذکر 1500 قبل مسیح کی مصری تاریخ میں کیا گیا ہے۔ تاریخ کے سفر کے دوران اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نام دیے۔ مختلف ادوار میں یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام آل لد رکھا گیا۔ لیکن صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈا رکھ دیا گیا۔ تاہم جب 1948 میں اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کر لیا تو اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اس کا پرانا یہودی نام لد دے دیا گیا۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر دور واقع شہر ہے۔ 2007 کے اختتام پر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 نفوس کا تھا، جس میں سے 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ باقی ماندہ آبادی عربوں کی تھی، جس میں سے اکثریت مسلمانوں کی، جبکہ کچھ عیسائی بھی شامل تھے۔ لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، تاہم 1948 میں اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد سے یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تینوں طرح کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال میں ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک کھولا نہیں گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔
لود شہر کی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث میں متذکر باب لد کی اہمیت کی وجہ سے واضح ہوتی ہے، یعنی یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈہ حدیث کی وضاحت کے تناظر میں ایک زاویہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے دوران دجال پسپا ہو کر کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اسے ہوائی اڈے کا رخ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے اس کو بھاگنے سے پہلے ہی پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین میں قیام کی مدت کتنی ہوگی، تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے فتنہ دجال کا خیال آ گیا تھا، اس کے خوف سے رو پڑی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں نکلے گا اور سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ بھی آئے گا۔ وہ مدینہ کے باہر ایک جانب پڑاؤ کرے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے یا راستے ہوں گے، جن میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو اسے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ منورہ کے برے لوگ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جب وہ یہاں سے روانہ ہو کر فلسطین کے مقام لد پر پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور وہ اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں منصف حکمران اور انصاف کرنے والے قاضی کی حیثیت سے رہیں گے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ اپنے قیام کے دوران وہ کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ ان کی وفات کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص مقد کو آپ کا جانشین بنائیں گے۔ مقد کی وفات کے بعد لوگوں پر 3 سال گزر نہ پائیں گے کہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ 45 سال تک دنیا میں رہیں گے، جبکہ ایک روایت میں 40 سال کا عرصہ بیان ہوا ہے۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور انہیں میرے پاس میرے روضہ میں دفن کیا جائے گا۔ روز قیامت میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر اور عمر کے درمیان ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضرت کعب آبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پیروکار کم اور جھٹلانے والے زیادہ ہیں تو انہوں نے بارگاہ الہی میں اس کا شکوہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں۔ جس کو میں اپنے پاس اٹھاؤں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تمہیں کان دجال کی طرف بھیجوں گا، تم اسے قتل کرو گے، پھر تم 24 سال مزید زندہ رہو گے۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے مقررہ وقت پر طبعی موت سے وفات دوں گا۔ بس جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے۔ آگے کعب آبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں نازل ہوں گے۔ تم جب انہیں دیکھو تو ان علامات سے انہیں پہچان لینا۔ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی و سفیدی مائل ہوگا، سیدھے لٹکتے ہوئے بال ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو ان کے بالوں کی نرمی و ملائمت سے ایسا لگے گا کہ گویا ان کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اگرچہ اس تک کسی قسم کی تری بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے حرام خوری کا خاتمہ کریں گے اور بطور احسان غیر مسلم شہریوں سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں کذاب مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ان کے زمانے میں زمین میں اتنا امن ہوگا کہ شیروں کے ساتھ اونٹ، گایوں کے ساتھ چیتے اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے چریں گے۔ بچے اور کم عمر لڑکے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، مگر وہ ایک دوسرے کو کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے، یعنی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام اہل زمین میں جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی گزاریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر تدفین کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے شر سے محفوظ فرمائے اور دجالی قوت کے فتنہ انگیز چالوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔